बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 14 जुलाई और इतवार का दिन है। 3 बड़े अहम इश्यूज हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस फैसले पर अमल ना करने का इरादा रखती है और बड़ा एक खौफनाक प्लान बनाया गया जो पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन के रास्ते से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ये मामला उठाने की तैयारी की गई है। इसकी कुछ डिटेल है वो आपसे शेयर करेंगे और फिर इसमें एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये होगा कि क्या इस प्लान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। ये एक बड़ा अहम सवाल है, ये हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, सनम जावेद जो एक सोशल एक्टिविस्ट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर, उनको 1 साल से ज़्यादा अरसा मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर उलझाया गया और फिर पंजाब में तमाम मुकदमात के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा दबंग किस्म का फैसला दिया, बड़ा बोल्ड किस्म का फैसला दिया। उसके बाद कोई चारा नहीं रहा पंजाब हुकूमत और पुलिस के पास उनको मजीद मुकदमात के अंदर जेल में रखने का, तो फिर इस्लामाबाद लाया गया, FIA के हवाले किया गया। FIA के आज पहली ही पेशी के ऊपर सनम जावेद की जो बरियत का हुक्म दिया गया। और ये बरियत का हुक्म जो है कि इस तनाजुर के अंदर आपको देखना होगा, जो हमने पहले भी आपसे बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों पर जो फैसला दिया है वो अब हाई कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके लिए एक सिमत भी तयन की गई है, एक राह भी मुतयन की गई है। और ये जो आज़ाद आइन और कानून के तहत जो फैसले होने हैं उसके लिए एक राह जो है मुतयन हुई है और उसकी आज अक्कासी जो है, उसके असरात जो है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के आज इस्लामाबाद की जो यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उनकी अदालत में भी नजर आया। मलिक इमरान साहब, उन्होंने FIA की जो ये दरख्वास्त थी कि कम से कम जो है कि 6 दिन का जो है कि इनका रिमांड दिया जाए, वो कबूल नहीं की, बल्कि इस सारे केस के मेरिट्स का जायजा लिया और फिर उसके बाद ये कहा कि नहीं, ये केस बनता ही नहीं है और सनम जावेद को रिहाई का हुक्म दिया। सनम जावेद जो है कि अपने वकील मियां अली इशफाक के हमरा जो है कि अभी उनके दफ्तर ही पहुंची थी, बाकी फैमिली मेम्बर्स थे, हिबा फवाद चौधरी जो है वो भी वहाँ पे देखी गई। तो वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस ने जो है दोबारा घेरा डाला और फिर इन वकला की टीम ने ये फैसला किया कि मज़ामत की बजाय उनको पुलिस और कानून के हवाले कर दिया जाए और दोबारा गिरफ्तारी उनकी कर ली गया। तो अब ये खेल जो है कि ये इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन के अंदर खेला जाएगा। मुमकिन है ये दोबारा से इस्लामाबाद की फिर किसी एक जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आए और वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ सकता है मामला ये, और फिर मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसी नौयत का कोई फैसला दे जिस नौयत का फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था। फिर हुकूमत के पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे, या तो इनको बलूचिस्तान ले जाएं या फिर इनको सिंध ले जाएं, या फिर जो है कि सनम जावेद की लीगल टीम को ये सोचना चाहिए कि अगर अगले मुकदमे के अंदर वो रिहा होती हैं तो इनको किसी दफ्तर या घर ले जाने की बजाय ये अगर KP चली जाएं और KP जाने का कोई बंदोबस्त कर लिया जाए तो फिर तो ये महफूज हो सकती हैं। अदरवाइज जो है कि रियासत पाकिस्तान इस वक्त दिखाई देता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ा खौफ या सबसे बड़ा खतरा इस वक्त जो रियासत पाकिस्तान जो है वो एक इस निहत्ती लड़की सनम जावेद से है कि जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो है कि वो लाइट मूड के अंदर, चाहे वो मरियम साहबा हो या बिलावल साहब हो, उनके बारे में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किया करती थी, लेकिन उनके चंद ट्वीट्स को जो महज 9 मई में जो उस वक्त तमाम मुल्क के हालात थे उनको जवाब बना के मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई मुकदमा बनता नहीं है। लेकिन बिला वजह जो है कि उनको पिछले 13-14 महीनों से जो है कभी एक थाने कभी दूसरे थाने, कभी एक जेल कभी दूसरे जेल, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर घुमाया जा रहा है, बात बन नहीं रही। मेरा ख्याल है कि रियासत के उन अनासर को जिनकी अनाएँ जो हैं वो गुंबद बेदर के अंदर बंद है, उनको अपनी इन अनाओं से बाहर निकलना चाहिए। इससे पाकिस्तान की सुबकी हो रही है, पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, और फिर वो करैक्टर जो हैं जो इस सारे मामले के पीछे हैं वो खुद दिन ब दिन जो है कि वो खुद अवाम की नज़रों के अंदर वो बोने बोने से दर बोने, बोने से दर बोने, और फिर कहीं शाहदौला के चूहे जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों को बाहर निकलना चाहिए इन अनाओं से और एक वसी पाकिस्तान को, एक कुशादा पाकिस्तान को और एक खुशहाल और रोशन ख्याल पाकिस्तान का जो है उस तरफ बढ़ना चाहिए, रेदर देन कि इन मामलात के अंदर उलझने की बजाय। ये वैसे भी कौम की बहन बेटियों की और माओं की इज़्ज़त की जो रखवाली रियासत होती है, लेकिन जब रियासत ही अपनी कौम की बेटियों के साथ ये सलूक करना लग जाए तो लोग रियासत के बारे में मुतरफ़िर होना शुरू हो जाते हैं। और ये जजमेंट्स के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसलिए होश के नाखन लेना ज़रूरी है। एक मामला जो है कि वो सबसे अहम जो है कि वो फैज़ाबाद धरना, माजी के अंदर 2017 में फैज़ाबाद धरना हुआ, तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, काज़ी फ़ाइज़ साहब जस्टिस थे, वकीला ने शिकायत की हेयरिंग के दौरान फैज़ाबाद बंद है, बहुत सी मुश्किलात हैं, काज़ी साहब ने उसको नोटिस लिया और फिर उसके बाद जो उन्होंने तारीखी फ़ैसला दिया
اس کے اندر جن کی ذمہ داری کا تعین کیا، اور پھر جب دھرنا ختم ہوا یہاں پہ ایک اچھے خاصے خون خرابے کے بعد معاملات خراب ہوئے، تو اس وقت رینجرز کے ڈی جی نے جو ہے کہ سفید لفافوں کے اندر جو ہے کہ ہزار روپے بھی دھرنے کو شرکا کو دیے تھے کہ واپسی کے لیے ان کے پاس کرایہ نہیں تھا۔ اس دفعہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، قاضی فائزہ صاحب اس وقت جسٹس نہیں چیف جسٹس ہیں، تحریک لبیک جو ہے کہ ایک بار پھر فیض آباد دھرنا دیا، اور ایسے موقع پہ جب پورے پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 کا نفاذ ہے، یہاں پہ فلسطین کی حمایت کے لیے ہو یا قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہو یا عدلیہ کی حمایت میں یکجہتی میں، آپ ریلی نہیں کر سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ کئی ماہ سے مسلسل ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری درخواست دے رہی ہے ضلعی انتظامیہ کہ وہ یہاں پہ کچھ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جلسے کی اجازت نہیں دیا رہی کہ دفعہ 144 ہے، قومی سلامتی کے حوالے سے دہشت گردی کے خطرات ہیں، تو اس لیے جلسے کی اجازت نہیں دیا رہی۔ لیکن تحریک لبیک ایک بار پھر، جو فیض آباد دھرنا کمیشن تحقیقاتی رپورٹ کے اندر بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ پنجاب حکومت نے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، اور پنجاب اور اسلام آباد کی پولیس انتظامیہ نے کس طرح سے نااہلی اور مس کوآرڈینیشن کی، اور یہاں تک سارا یہ معاملات پہنچے، وہی چیزیں بڑی خاموشی کے ساتھ تمام کے تمام لوگ جو ہے کہ ایک بار پھر فیض آباد دھرنا میں آ کے بیٹھ چکے ہیں۔ اور یہاں پہ انٹرسٹنگلی اب آئے ہیں اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی ایس ایس پی صاحب جو ہیں کہ وہ وہاں پر تحریک لبیک کے مظاہرین کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو اس قسم کے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو تمام کے تمام فنکار ہیں، اداکار ہیں، سہولت کار ہیں، اس پورے کے پورے نظام کے ان کی ذہنی حالت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل معاملہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور اس فیصلے کے نتیجے میں سارے کی ساری 2/3 میجارٹی نیشنل اسمبلی میں لینے کی جو گیم پلان تھا وہ تلپٹ ہو کے رہ گیا۔ اب اس کو واپس بحال کروانے کے لیے جو میں نے کہا آپ کو منصوبہ، وہ پی ایم ایل این جو ہے کہ وہ اپنے طور کے اوپر فیصلہ کر چکی ہے کہ نہیں، کسی طرح نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کو جو ہے کہ ٹف ٹائم دیں گے، ہر طرح کا ٹائم دیں گے۔ آغاز اس کا جو ہے وہ پارلیمان سے کیا جائے گا، پارلیمان کے اندر اپنی اتحادی جماعتوں سے مشاورت، اور پھر پارلیمان میں ایک قرارداد پیش کی جا سکتی ہے، اور ایک ایسی قرارداد یا ایک ایسی کوئی قانون سازی جس میں جو ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آئین کے متصادم قرار دیا جائے، اور اس کے بعد یہ کہا جائے جی اس فیصلے پر عمل کرنا جو ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے، اور پھر اس فیصلے کو جو ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھیجا جائے گا، جناب یہ پارلیمان کا فیصلہ ہے، یہ پارلیمان نے قانون سازی کی صورت میں، ایک قرارداد کی صورت میں، زیادہ امکان ہے قانون سازی کی صورت کے اندر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے کہ اس کو لے کے سپریم کورٹ کے پاس پہنچ جائے گا، جناب ایک طرف آپ کا یہ فیصلہ ہے، دوسری طرف جو ہے پارلیمان کا یہ فیصلہ ہے، تو اب بتائیں ہم کیا کریں، اور پھر ایک دفعہ جو دنگل ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگایا جائے یا سجایا جائے۔ دوسری طرف جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ 41 ارکان جن کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی آزاد قرار دیا گیا، ان کے اوپر نظریں جما لی ہیں۔ پی ایم ایل این نے پنجاب کے اندر گھروں کے اوپر چھاپے، ارکان اسمبلی کا اغوا، ان کی فیملی ممبرز کا اغوا، دباؤ، دھمکیاں، سارے وہ طریقے جو الیکشن 8 فروری کے الیکشن سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت استعمال کیے تھے، وہ دوبارہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ان 41 میں سے 25 بیان حلفی جو ہے کہ وہ جمع کروائے جا چکے ہیں، غالباً آج رات تک توقع کی جا رہی ہے کہ 7 مزید آ جائیں گے، تو وہ اگر 32 ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد 9 رہ جائیں گے، 9 میں سے غالباً 3 ارکان اسمبلی جو ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں، اور پھر 6 رہ جائیں گے۔ یہ جو اغوا اور ان آزاد کو حکومت کی حمایت کے اندر شامل کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر جو اس وقت 2/3 میجارٹی حاصل نہیں ہو سکی، تو پھر ان آزاد کو دھونس دھانسلی، زبردستی، ظلم جبر کر کے جو ہے کہ حکومت کے کیمپ میں ڈالا جائے، اور پھر 2/3 میجارٹی حاصل کر کے پھر وہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے جس کی بنیاد کی وجہ سے نون لیگ سب سے زیادہ سیکھ پایا کہ اس کا پلان پورا کا پورا لندن پلان تباہ و برباد ہوا ہے، کسی طرح سے اس کو بحال کیا جائے، کامیابی حاصل کی جائے۔ لیکن ابھی تک جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کہ اگر یہ 7 اور آ جاتے ہیں تو 32 لوگ ہو جائیں گے، اور پھر باقی اگر 32 پہ 3 بیرون ملک ہیں تو وہ 35 ہو جاتے ہیں، تو باقی 5-6 رہ جاتے ہیں۔ ان 5-6 میں سے بھی اگر سارے فرض کیا کہ ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر بھی 2/3 میجورٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ پلان کی ناکامی ہے، اس کا دوسرا ری ایکشن جو ہے کہ وہ پھر یہی ہے کہ جناب کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کا راستہ روکا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک اور معاملہ بڑا اہم جو ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف جو کیسز نیب کے اندر اور ان کی گرفتاری ڈالی گئی بشرا بی بی کی، تو شاہخانہ کا ایک ہی کیس ہے، 3-4 کیس بنائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے جو 12 کیسز ہیں ان میں عمران خان کی جو ہے گرفتاری ڈالی گئی ہے، انکلوڈنگ کورٹ کمانڈر حملہ کیس کے اندر۔ 4 میں عمران خان کی جو ہے کہ وہ ضمانت ہو چکی ہے۔ ابھی اگر توشیخانہ کیس کو دیکھا جائے تو اس میں بہت سے نکات جو ہیں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا جو طرز عمل ہے اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ 30 اپریل کو بشرا بی بی نے اور 2 مئی کو عمران خان نے
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی تھی کہ جو نئی انکوائری شروع ہو رہی ہے، ایک ہی معاملے کے اندر متعدد کیسز کیے گئے ہیں جو نیب قانون کے خود خلاف ورزی ہے، اور دوسرا معاملہ جو یہ تھا کہ اس میں گرفتاری کا خدشہ ہے تو پری اریسٹ بیل جو ہے وہ دی جائے، لیکن 8 مئی کو سماعت ہوئی، نوٹسز جاری ہوئے نیب کو، فریقین کو، اس کے بعد 15 مئی کو سماعت مقرر ہوئی، کینسل ہو گئی، 4 جون کو سماعت مقرر ہوئی، کینسل ہو گئی، پھر 25 تاریخ کو سماعت ہوئی، رجسٹرار نے منسوخ کر دی، ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی گئی تھی کہ اس کے اندر کوئی ارجنسی نہیں ہے۔ پھر 4 جولائی کو جلد سماعت کی اجازت کے حوالے سے درخواست کی سماعت ہوئی، اور پھر اس کی تاریخ جو ہے وہ 7 اکتوبر مقرر کر دی گئی۔ تو یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سہولت کاری کی گئی ہے نیب کے لیے کہ تاکہ اس معاملے کے اندر جو ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے، اور دوسری طرف جو ہے کہ جو جیل ٹرائل کی بھی اس کا ایک نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور ضمانت قبل از گرفتاری احتساب عدالت کے اندر گزشتہ روز جمع کروائی گئی تھی، جب عدت کیس کے اندر سزائیں ختم کر دی گئیں، بری کر دیا گیا عمران خان مشرف بی بی کو۔ اس وقت جج صاحب نے احتساب عدالت کہا کہ اس کے اندر آپ کو تو کوئی ایسی گرفتاری کا خدشہ ہی نہیں ہے، تو نوٹس جاری کرتے ہیں اور پھر سماعت کر کے ان سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن اس کی سماعت ختم ہوئی تو اس کے فوری بعد نیب کی ٹیم وہاں پہنچی، گرفتاری ڈالی گئی۔ آج ان جج صاحب کو بتایا گیا کہ جناب یہ درخواست دی گئی تھی اور نوٹس ہوا تھا، اس دوران گرفتاری نہیں بنتی، اور اگر خدشہ نہیں تھا تو پھر کیوں ضرورت پڑی ان کو گرفتاری کرنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ 6 روزہ جو ہے کہ وہ ریمانڈ دیا گیا تھا، لیکن پھر پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تو اس کو 8 روزہ ریمانڈ کیا گیا۔ لیکن اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب جو اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب نے آج جو میڈیا سے گفتگو کی ہے ڈیالہ جیل کے اندر، اس میں کافی تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے چیئرمین نیب کے بارے میں، جج صاحب سے مکالمہ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے، آپ کو جج صاحب ISI کو یا کسی اور کو جواب نہیں دینا۔ اور پھر انہوں نے چیئرمین نیب کے بارے میں جو بات کی، انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین نیب اور طوائف کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور طوائفیں جو ہیں وہ جسم فروشی کرتی ہیں اور چیئرمین نیب جو ہے وہ ضمیر فروشی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا پس منظر جو ہے کہ ذہن میں ضرور رکھے کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، تو تاریخ بتائے گی، لیکن آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو اس وقت چیئرمین نیب ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ صاحب، ان سے پہلے جو ہے کہ آفتاب سلطان صاحب چیئرمین تھے، لیکن 6-7 مہینے صرف رہے، اور ان کے اوپر دباؤ تھا، بہت زیادہ سیاسی دباؤ تھا کہ وہ یہی توشیخانہ کیسز جو ہیں کہ عمران خان کے خلاف بنائیں، اور اسی طرح سے جو القادر ٹرسٹ کیس کہہ کے بنائیں، انہوں نے اس کا سارا اسٹڈی کیا، اور اس وقت کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کے منٹس موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کرپشن یا مس یوز آف پاور کا یہ کیسز نہیں بنتے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر جب دباؤ ڈالا گیا کہ نہیں آپ نے یہ کیسز بنانے ہی بنانے ہیں، تو پھر انہوں نے فروری 2023 کے اندر جو ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے، اور اس وقت جو انہوں نے تقریر کی تھی اپنے سٹاف سے خطاب کیا تھا، اور اس کے اندر اس چیز کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی جب یہ نئے چیئرمین صاحب آئے اور انہوں نے بھی یہ کیسز سارے بنانے کی کوشش کی، تو پھر پراسیکیوٹر جنرل اصغر حیدر جو ہے کہ وہ بھی ستمبر 2023 میں وہ بھی ریزائن کر گئے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی ٹیم کے لوگوں نے استعفے دیے تھے، لیکن یہ چیئرمین نیب صاحب جو ہے کہ وہ حکومتی ایجنڈے کے اوپر بضد رہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اب جو یہ چیئرمین نیب صاحب ہیں کہ یہ خود ملٹری سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر گیلانی کے 2010 میں، اور جنوری 2010 کی انٹرسٹنگ بڑی چیزیں ہیں یہ بھی، اور ان کی اہلیہ نے جو ہے کہ توشیخانہ کیس سے گھڑیاں لی تھیں، اور گھڑیوں کی جو قیمت اس وقت توشیخانہ جیسے ہوتا ہے کہ جیسے آج عمران خان پہ الزام ہے جی سستی قیمت لگائی گئی، اور پھر اس کو جو ہے کہ مزید جو ہے کہ کم پیسے دے کر جو ہے کہ وہ لیا گیا اور پھر بیچا گیا، اس وقت بھی جو انہوں نے گھڑیاں لی تھیں، ایک کی گھڑی کی قیمت جو چیئرمین صاحب نے خود لی تھی وہ 25,000 لگائی گئی، ان کی اہلیہ نے جو لی وہ 35,000 لگائی گئی، اور چیئرمین نیب صاحب جب ملٹری سیکرٹری تھے، بریگیڈیئر تھے، تو اس وقت انہوں نے 9% جو اسیسمنٹ کی گئی تھی 25,000، اس کا 9% یعنی کہ 2250 روپے لے کر جو ہے کہ گھڑی اپنے پاس رکھی تھی، اور ان کی اہلیہ نے جس قیمت کا اندازہ 35,000 لگایا گیا تھا گھڑی کا، 3750 یعنی کہ کوئی 11.25% جو ہے کہ قیمت ادا کر کے گھڑی انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ اب اگر اسی اصول کے تحت عمران خان اور مشرف بی بی کے خلاف کیسز بنتے ہیں، تو پھر چیئرمین نیب صاحب اور ان کو اور اپنی اہلیہ کے خلاف بھی خود ایک ریفرنس بنا لینا چاہیے۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو ہے کہ سیاسی معاملات کے اندر بہت زیادہ جو ہے کہ ان اداروں کو استعمال کیا جاتا رہا ہے سیاسی جماعتیں توڑنے کے لیے، سیاسی جماعتیں بنانے کے لیے، حکومتیں گرانے کے لیے، حکومتیں بنانے کے لیے، تو اس وقت بھی یہ چل رہا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔